अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाल्लाह आज एक बार फिर रीनो सेंटर के इस प्रोग्राम में मुझे शिरकत की सआदत मिल रही है और मैं साल से यहाँ आता हूँ और बहुत हर साल में देखता हूँ कि इंतज़ामात पे मज़ीद खूबसूरती मज़ीद बेहतरी नज़र आती है। अल्लाह करीम इस महफ़िल को सजाने वालों की दुनिया भी सजा दे, आखिरत भी सजा दे। यकीनन बहुत लोगों का इसमें ताउन होता होगा, ख़ास तौर पे जो ये दुकानदार हैं ये भी आपके साथ ताउन करते होंगे। अल्लाह पाक इनको भी इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा ही प्यारा फरमान। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो किसी न किसी मुश्किल में होते हैं, कुछ तमन्नाएं कुछ आरज़ुएं होती हैं कि जिसको पूरी होने की तमन्ना होती है। तो बड़ी कमाल की हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया फी यौमिन मिअत मर्रतिन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया फी यौमिन मिअत मर्रतन, जो मुझ पर दिन भर में 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अब जरा गौर करें, 100 बार दुरूद पाक पढ़ने में कितनी देर लगती है। इनाम क्या है? आका फरमाते हैं, क़दल्लाहु लहू मिअत हाजतिन, अल्लाह करीम उसकी 100 हाजतें पूरी फरमा देता है। अच्छा, फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी प्यारी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सबईना मिनहा लिआखिरतिही, 70 उसकी आखिरत की हाजतें पूरी होती हैं। व सलासीना मिनहा लिदुनिया, और 30 उसकी दुनिया की हाजतें पूरी कर दी जाती हैं। हम सारे चाहते हैं हमारी मुश्किलें आसान हो, हाजतें पूरी हो जाएं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़बान से दुरूद जारी बहुत कम होता है। तो आज मेरे पीछे इस्लामी भाइयों इस महफिल में आए हैं, मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ें। कम अज कम 100 बार तो दुरूद पाक रोज पढ़े ना, तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। नियत करते हैं इंशाअल्लाह। आइए बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आज आपको एक बड़े ही कमाल के सहाबी रसूल का वाकया सुनाता हूं। एक बार उन सहाबी रसूल रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा ने उनसे कहा कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, ऐसा करो मेरा ये जोड़ा ले जाओ और जाकर ये जोड़ा बेचकर कुछ पैसे लाओ और उसके जरिए हम भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। वो सहाबी रसूल इस कैफियत में घर से निकले कि अब अपनी ज़ौजा का जोड़ा बेचने की नौबत आ गई है। सोचिए कैसी कैफियत होगी घर में। वो जाते हैं बाजार में, वो जोड़ा 6 दिरहम का बेच देते हैं, 6 दिरहम ओनली। थोड़ा आगे जाते हैं तो एक आराबी मिलता है, कहता है हुजूर ये ऊंटनी मेरे पास है, आप खरीदेंगे? आप कहते हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो कहा उधार खरीद लें। ठीक है, उधार देनी है तो देते। कितने की? का 100 की, 100 दिरहम की। उन्होंने 100 दिरहम की वो ऊंटनी खरीद ली। थोड़ा आगे गए तो एक और आराबी मिलते हैं, कहते हैं ए साहबी रसूल इस ऊंटनी मुझे बेचेंगे? तो कितने की खरीदी है? 100 की खरीदी है। कारोबारी लोग बैठे हैं, यहाँ लोग कस्में खा खा के बता रहे होते मेरी तो खरीदी इतने की है, और उसमें भी झूठ बोल रहे होते हैं। ये ना किया करें, जो रोजी मिलनी है वो मिलकर रहेगी। और हमें भी बाजों का समझ नहीं आती, थोड़ी देर पहले कसम खा रहा था 500 की खरीदे 450 में दे देता है, तो खरीद तो 500 की थी, इसका मतलब अब खुद सोच लें। तो ये कर ना करें। इतनी कसम पुरसी है कि घर में खाने को नहीं, अपनी ज़ौजा का लिबास बेचा है, मगर भी फिर भी जबान पर सच जारी है कि मैंने 100 की खरीदी है। कहा 160 की बेचोगे? कहा बिल्कुल बेचूंगा। 160 की बेच दी, 160 भी ले लिए। थोड़ा आगे गए तो वो पहले वाला अराबी मिला, कहता हुजूर वो ऊंटनी कहाँ है जो मुझसे खरीदी थी? कहा बेच दी। तो कहा बेच दी तो पैसे तो दे दें। ये अपने 100 दिरहम आप भी ले लें। खुशी खुशी 60 दिरहम लेकर घर आए तो आपकी ज़ौजा कहती कि ऐ मेरे सरताज, मेरा लिबास इतना महंगा बिक गया है, 60 दिरहम का। फरमाते नहीं मैंने अल्लाह से। अच्छा फिर क्या हुआ? अब जो वो 6 दिरहम थे ना जो उन्होंने जो लिए थे, सबसे पहले क्या हुआ कि जोड़ा बेचा 6 दिरहम का, अभी पैसे लिए और गरीब आया, कहता अल्लाह के नाम पर कुछ दे दें। आपने वो 6 के 6 दिरहम अल्लाह के नाम पे दे दिए। यानी ऐसी हालत में भी सखावत का आलम देखें कि कुछ भी नहीं है घर में, वो 6 के 6 अल्लाह की राह में दे दिए। और उसके बाद ये ट्रांजैक्शन होती है, 100 की ऊँटनी खरीदते हैं, 160 की बेचते हैं। अब 6 दिए थे, 60 घर लेकर आए। ज़ौजा पूछती हुजूर मेरा लिबास इतना महंगा बिक गया? तो फरमाते हैं कि नहीं, मैंने अल्लाह से सौदा किया था,
میں نے 6 اللہ کی راہ میں دی, اللہ نے 60 عطا فرما دیے. ایسی سخاوت, ایسا دل, ایسا جذبہ. اور سنو, وہ صحابی جب صبح نبی پاک کے دربار میں جاتے ہیں نا, تو پیارے آقا کو اس سے پہلے کہ وہ بتاتے, نبی پاک فرماتے میں تمہیں بتاؤں تمہیں اونٹنی بیچنے والا کون تھا اور خریدنے والا کون تھا؟ تمہیں جو اونٹنی بیچنے آئے تھے وہ میکائیل علیہ السلام تھے, خریدنے جبریل امین آئے تھے. اب یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اب جاننا چاہیں گے وہ اللہ کے نبی کے صحابی کون ہیں, وہ زوجہ کون ہیں جن کا لباس بیچا گیا تھا؟ یہ کوئی اور نہیں ہے, وہ زوجہ جو ہے, وہ خاتون جو ہے, وہ بی بی فاطمہ ہیں, اور لباس بیچنے والے مولا علی ہیں, شیر خدا ہیں. یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. اللہ کے پیارے نبی کے یہ صحابی کس قدر سخی. دیکھیں جیب میں پیسے ہوں, حالات اچھے ہوں, پھر دیا تو دیا ایسی کیفیت میں کہ گھر والے بھوکے ہیں, اللہ اکبر, پھر بھی اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرتے تھے. یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. اور مولا علی شیر خدا کی تو کیا بات ہے. میں اس لیے بھی اس موضوع کو یہاں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ کل 13 رجب المرجب ہے, شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے. اللہ کریم ہمیں فیضان مشکل کشا نصیب فرمائے. کیا ہستی ہیں, کیا ان کا کیا ذکر خیر کریں. سچی بات تو یہ کہ ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں ان کی ہم شان بیان کریں. آپ جب بالکل چھوٹے تھے نا, تو نبی پاک علیہ السلام آپ کے والد پر عیال کا بوجھ تھا, بچے اور بھی تھے, تو آپ نبی پاک ان کا بوجھ بانٹنے کے لیے مولا علی کو بچپن میں ہی اپنے ساتھ لے آئے. اب مولا علی نے نبی پاک کی گود میں پرورش پائی ہے. آنکھیں کھولی تو جلوہ جہاں آرا دیکھا, باتیں نبی پاک کی سنی, ایسی نبی پاک کی قربت ملی. اللہ اکبر, کہ جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا, ابھی 10 سال کی عمر ہے, آپ بھی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. یعنی یہ ترتیب یاد رکھیے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں. سبحان اللہ. یہ ایک بات بڑی باریک ہے مگر سیکھنے والی ہے. منچ پر جو ماشاءاللہ مذہبی رہنما بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, مبلغین, اور یہاں بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی, کہ نبی پاک پر جو تینوں ایمان لائے نا, سب سے پہلے ان تینوں میں ایک بات بڑی مشترک ہے. ایک کمپیریزن بڑا پیارا ہے کہ یہ تینوں جو تھے یہ نبی پاک کے سب سے قریبی ساتھی تھے. ایک زوجہ محترمہ ہے, ایک جوانی کے دوست ہیں, 20 سال کی دوستی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی, اور ایک وہ بچہ ہے جو گھر میں ہی پل رہا ہے. تو اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ میرے آقا کے جو جتنا قریب گیا اتنا دیوانہ ہو گیا ہے. کیا بات ہے نبی پاک کی, جو جتنا کلوز ہوا اتنا نبی پاک پر فدا ہو گیا. اب میں نے اور آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ جب ہمارے کوئی قریب آتا ہے, دور سے تو ہم بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ان کو, لیکن جیسے ہی قریب آتا ہے تو وہ متاثر ہوتا ہے یا کچھ اور والا. متاثر بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک متاثرین ہوتے ہیں, تو پتہ چلا یار میں تو ان کو بہت کچھ سمجھتا تھا, قریب گیا تو پھر تو باتیں کچھ اور تھی. تو اللہ کرے کہ ہماری جلوتیں بھی اچھی ہوں, ہماری خلوتیں بھی اچھی ہوں, ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو جائے, ہمارا باطن بھی اچھا ہو جائے. لوگوں کے سامنے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں, اکیلے میں ان کی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں. لوگوں کے سامنے محفل میں آنسو بہ رہے ہیں, کبھی اکیلے میں بھی ایسی کیفیت بنی, یا اکیلے میں وہ گناہ ہو رہے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, وہ بڑا پیارا شعر ہے نا نعت کا, دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو. اکیلے میں نبی پاک کی یاد نے کبھی تڑپایا؟ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی. اللہ کرے کہ کبھی اس لیے رات کو نیند نہ آئے کہ آقا کی یاد ستا رہی ہے, مدینے کی یاد میں آنسو بہیں. کاش خوف خدا کا عالم یہ ہو. یاد رہے اکیلے میں رونے والا اللہ کو بڑا پسند ہے. ہم اجتماعات میں محفل میں تو شاید آنسو بہا لیتے ہیں, مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ, ایک حدیث پاک ہے اس کا ایک جز ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا, ان خوش نصیبوں میں چند وہ لوگ بھی ہیں جو رات کے وقت اکیلے میں اللہ کو یاد کریں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں. تو اپنی یہ عادت بنائیں, تہجد میں اٹھ کر, بڑا کمال کا وقت ہوتا ہے, میں جانوں میرا رب جانے, کسی کو کیوں بتائیں, اللہ سے باتیں کریں, اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں, اپنی تمنائیں پیش کریں, آنسو بہائیں, اپنے گناہوں سے معافی مانگیں. اس طرح کا اکیلے میں عبادت کرنا اسے بڑا پسند ہے. تو بہرحال یہ نبی پاک کی سیرت کا وہ پہلو ہے جو ہمیں سیکھنا ہے کہ جس کے دل میں ایمان تھا اور وہ قریب گیا تو آقا پر سب کچھ فدا کر بیٹھا.
اور مولا علی سبحان اللہ آپ کے کئی القابات ہیں، اسد اللہ، اسد الرسول، آپ کو حیدر کہا جاتا. حیدر کے معنی جو ہے وہ کرار کے معنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا مرتضی لقب ہے، چنا ہوا. اور آپ کے بارے میں جو آپ کو ایک لقب ملا ابو تراب. یہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر پہ نبی پاک آئے تو آپ گھر پر نہیں تھے. بی بی فاطمہ سے پوچھا نبی پاک نے کہاں ہیں؟ حضور ابھی باہر نکلے. تو باہر گئے تو دیکھا پیارے آقا علیہ السلام نے اب مٹی پر لیٹے ہیں، آپ کی پیٹھ پر مٹی لگ گئی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کی پیٹھ سے مٹی کو جھاڑا اور 2 بار ارشاد فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. اللہ اکبر. عشق کا عالم دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے القاب موجود ہیں. اسد اللہ، اسد الرسول ہیں. آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مگر مولا علی کہتے ہیں جب سے نبی پاک نے ابو تراب کہا ہے مجھے اپنے نام سے زیادہ اچھا یہ لقب لگتا ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. کیا بات ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی اتنے فضائل ہیں، اتنی حدیثیں ہیں. یہ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ میں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. حضرت علی کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ علی جو ہے اس علم کے شہر کا دروازہ ہے. اب یہاں میں یہ مدنی پھول پیش کرنا چاہوں گا کہ یہاں سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو پنجتن کے غلام ہیں، مولا علی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. جی ہاں، نبی پاک ایک جگہ فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، لیکن وہ علم کے شہر کا دروازہ ہو. ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے اتنا علم عطا فرمایا، اپنی تحدیث نعمت کے لیے فرماتے ہیں کہ میں اگر لکھنا چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر پر اتنا لکھوں کہ 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اتنے رجسٹر لکھوں کہ ان کو لادنے کے لیے 70 اونٹ ریکوائرڈ ہوں گے. یہ مولا علی کے علم کا عالم ہے، قرآن فہمی کا عالم ہے. اور اپنے آپ کو پنجتن کا غلام کہلانے والا ایسا ہو کہ اسے قرآن ہی پڑھنا نہ آتا ہو، زندگی میں ایک بار بھی ترجمے سے قرآن ہی نہ پڑھا ہو. تو یہ کیسی صحابہ کی غلامی ہے، یہ کیسی اہل بیت کی غلامی ہے. تو خدارہ علم دین کی طرف آئیے. اگر واقعی فیضان مولا علی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو علم دین کی طرف آئیے اور ان کی سیرت کا یہ پہلو اپنائیے کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن کی تلاوت کریں، ہم بھی ترجمہ پڑھیں، ہم بھی تفسیر پڑھیں اور سیکھیں قرآن میں رب نے کیا فرمایا. مگر بہت دور ہیں ہم علم دین سے. یقین کریں جب بات کرتے تو دل کبھی کبھی رونے لگتا ہے کہ نہ لوگوں کو نماز پڑھنے آتی ہے، نہ نماز کی فرائض پتہ ہیں، نہ شرائط پتہ ہیں، نہ غسل کے فرائض پتہ ہیں، نہ نماز جنازہ پڑھنے. دنیا بھر کی باتیں کروا لو. ادھر بیٹھو تو سونے کا دام بھی بتائیں گے، ڈالر کا دام بھی بتائیں گے، پیٹرول کا آج کل دام کدھر ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے، اتنی باتیں کریں گے. مگر نہیں پتا تو بیسک معلومات جو ہم پر فرض ہے علوم سیکھنا، اس سے لوگ دور ہیں. تو خدارہ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں آئے ہیں نا تو کچھ اچھی نیتیں کر کے جائیں کہ اب انشاءاللہ ہم علم دین سیکھنے کی طرف آئیں گے، ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں. دعوت اسلامی ہے نا آپ کے پاس، آپ کو کتنی فیسلٹیز ملتی ہیں. ایک عالم دین نے بڑی پیاری بات تھوڑے دنوں پہلے میں نے سنی. وہ کہتے ہیں پچھلے 1400 سال میں اتنا علم دین سیکھنا آسان نہیں تھا جتنا آج کے ڈیجیٹل دور میں سیکھنا آسان ہے. ہر چیز انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے. ایک ایک کتاب کے لیے سفر کرتے تھے لوگ، لائبریریوں میں جاتے تھے، فوٹو کاپیاں کرواتے تھے، پیسے نہیں ہوتے تھے، کتنی کتابیں خریدیں. اب ایک بٹن پر ہر کتاب موجود ہے، ایپلیکیشنز موجود ہیں، آڈیو کتابیں موجود ہیں. مگر لوگ پھر بھی علم دین سے دور ہیں. چیزیں آسان ہو گئی مگر جذبہ مرتا جا رہا. تو خدارا اے صحابہ کے چاہنے والوں، اہل بیت کے چاہنے والوں، ان کی سیرت سے یہ پہلو سیکھیں. ایک پہلو سیکھا ہم نے سخاوت کا. یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. لوگ جو ہے سمجھتے ہیں سخاوت تو امیروں کا کام ہے، پیسے والا ہو وہ بانٹے گا، ہم تو ایسے ہی غریب ہیں. مولا علی کے پاس 6 درہم تھے، اس سب کے سب دے دیے نا. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، 1 درہم 1 لاکھ سے آگے بڑھ گیا. صحابہ نے کہا حضور 1 لاکھ سے کیسے بڑھ گیا؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ایک بندہ آیا، حدیث کا مضمون ہے، جس کے پاس لاکھوں تھے، اس نے لاکھوں میں سے 1 لاکھ دیا. اور ایک آیا جس کے پاس 1 ہی تھا، اس نے وہی اللہ کی راہ میں دے دیا. تو جو 1 تھا نا وہ اس لاکھ سے بڑھ گیا. پرسنٹیج بھی تو دیکھیں نا، 100% دے دیا نا اللہ کی راہ میں. تو یہاں میں آپ کو ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں، جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ تو ضرور خرچ کیا کریں اللہ کی راہ میں، دل کھول کر کیا کریں. جو غریب ہے نا وہ زیادہ خرچ کیا کریں، زیادہ سے مراد اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرتے رہا کرو.
یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے، یہ غربت سے نکلنے کا فارمولا ہے. تم خرچ کرو گے وہ ملٹی پلائی کر کے دے گا، وہ اور عطا فرمائے گا، تم غربت سے نکل جاؤ گے. مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن لکھی صراط الجنان، آپ نے بڑی پیاری بات اس میں لکھی. آپ فرماتے ہیں اگر دنیا کے امیروں کا سروے کرے نا، مسلمان مالداروں کا، تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرچ اللہ کی راہ میں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا مال ملٹی پلائی ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر غریبوں کا سروے کرے نا تو غریبوں کی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہی ملنا چاہیے، ہم کیوں خرچ کریں، اور اسی وجہ سے وہ غربت میں ہی رہتے ہیں. تو چاہے 1 روپیہ صحیح، چاہے کچھ بھی صحیح، آپ اللہ کی راہ میں اپنی غریب رشتہ داروں کو دے دیا کریں، اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیا کریں. انشاءاللہ یہ سخاوت جو ہے یہ آپ کو غربت سے بھی نکالے گی اور آپ کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گی. اور سخی تو سبحان اللہ، اللہ کو کتنا پسند ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے. اور بخیل کنجوس فرمایا اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، مگر جہنم کے قریب ہوتا ہے. اب اپنے بارے میں خود غور کر لیں کہ دل میں سخاوت ہے یا بخل ہے. نبی پاک کی دعائیں پڑھیں نا اگر، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام بخل سے نجات کی دعا فرماتے تھے. اللہ کے آپ سے بڑا سخی کون ہے؟ آپ تو جواد ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مگر ہماری تربیت کے لیے آقا کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل. بخل سے پناہ مانگتے تھے اللہ پاک کی، اور ہمیں سکھانے کے لیے کہ سخاوت مانگو، دل میں کنجوسی اور بخل نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے لوگوں کو بہت نوازا ہے، زکوٰۃ پوری نہیں دیتے، غریبوں کی مدد نہیں کرتے، رشتہ داروں پہ اپنے اوپر بھی بعض لوگ خرچ نہیں کرتے. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو حلال طریقے سے اپنی ذات پر بھی خرچ کریں، اپنی فیملی پر بھی خرچ کریں، اور اللہ کی راہ میں بھی دل کھول کر خرچ کریں. اور یہ سیکھے مولا علی شیر خدا سے. اور یہ ایک بار نہیں ہوا، ایک بار آپ کے پاس 4 درہم تھے، only 4 درہم، آپ نے وہ 4 کے 4 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. ایک صبح کیے، ایک رات کو کیا، ایک چھپ کر کیا، ایک اعلانیہ کیا، 4 درہم خرچ کیے. قرآن پاک کی آیت اس کے لیے نازل ہوتی ہے. آپ کی اس خیرات اور اس صدقے کو ایسے قبول کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے، صبح قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی، آپ کا فیضان عام ہوتا رہے گا. تو یہ سیکھو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت سے. اور سبحان اللہ آپ کی جو کمالات ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو 3 فضیلتیں مولا علی کو حاصل ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے مل جاتی تو وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ میرے لیے بہتر ہوتی. فرماتے پہلی فضیلت وہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ کا آپ کے ساتھ نکاح کیا. آقا کے گھر کے ساتھ آپ کا گھر تھا. فرماتے جو مسجد نبوی شریف میں جو ان کے لیے حلال تھا وہ انہی کا حصہ تھا. اور نمبر 3 خیبر والے دن صبح کے وقت آقا نے خیبر کی فتح کا پرچم مولا علی کو عطا فرمایا. تو یہ کمالات ہیں مولا علی شیر خدا کے. جب نبی پاک علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین میں اخوت کا رشتہ قائم کیا تو اب وہاں پر پیارے آقا علیہ السلام نے سب ایک انصار اور ایک مہاجر صحابی کو بھائی بھائی بنا دیا. تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، روتے ہوئے آتے ہیں آقا سے کہتے ہیں حضور آپ نے سب کا کوئی نہ کوئی بھائی بنا دیا، میں تو اکیلا رہ گیا ہوں. آقا فرماتے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. اللہ اکبر. یہ مرتبہ ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا صحابہ کرام کا بھی آپس میں بڑا خوبصورت انٹریکشن تھا. حضرت عمر کا، حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عثمان غنی کا. یہ چاروں ایسے کمال کے دوست تھے اور نبی پاک علیہ السلام کے ایسے ساتھی کہ کیا سفر کیا حضر. اور پھر سبحان اللہ ان کی عادتیں بھی کیسی پیاری. آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہوگا. اور یہ مولا علی کے عشق کی ایک معراج ہے. سبحان اللہ مقام صحبہ ہے. خیبر کے دن حضرت مولا علی کو فتح، آپ کے ہاتھ پر فتح نصیب ہوئی. اچھا نبی پاک نے ان کو بڑی نرالی دعا دی تھی. جب خیبر کی فتح کا جھنڈا دیا نا تو آپ کی آنکھ میں آشوب چشم تھا، دکھ رہی تھی آنکھیں. تو نبی پاک نے اپنا لعاب دان لگایا، آنکھیں کے لیے بھی دعا کی اور آپ کو سردی اور گرمی سے بچنے کی بھی دعا سے نوازا. تو مولا علی کا کمال یہ تھا، فرماتے جب سے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب لگایا ہے آنکھیں کبھی نہیں دکھی ہیں. اور اب آپ سردیوں میں جو ہے وہ گرمیوں کے کپڑے پہنتے تھے، گرمیوں میں سردیوں کے کپڑے پہنتے تھے. آپ کو نہ سردی لگتی تھی نہ گرمی لگتی تھی کیونکہ آقا علیہ السلام نے آپ کو دعا سے نواز دیا. تو سبحان اللہ اب خیبر سے واپس آ رہے ہیں
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گود میں آرام فرمانے لگے. اچھا اب نماز عصر کا وقت تھا اور عصر جو ہے وہ سب سے سینسٹیو نماز ہے. اس کو احادیث میں بڑی خطر والی, کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, نماز نکل جاتی ہے اگر تیار نہ ہو بندہ, اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. لیکن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم کو آپ جانتے ہیں کہ آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, آپ سے بڑا مفتی کون. مگر آپ نے کیا فیصلہ کیا کہ سب سے پہلا فرض نماز ہے, وہ بھی جاتی ہے تو چلی جائے, نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. اور ایسے ہی ہوا, سورج غروب ہو گیا, نماز عصر قضا ہو گئی, آقا کی آنکھ مبارک کھلتی ہے. آقا دیکھتے ہیں کہ مولا علی کے چہرے پر رنج ہے, ملال ہے. کہا اے علی کیوں افسردہ ہو؟ کہتے حضور جب سے ایمان لایا ہوں علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے, آج نماز قضا ہو گئی. یہاں میں رک جاتا ہوں, آگے بات بعد میں کرتا ہوں. ایک نماز قضا ہو تو چہرے پر اتنا رنج, یہاں تو لوگوں کی سینکڑوں نمازیں قضا ہو گئی, ماتھے پر بل بھی نہیں آتا. روز فجر قضا ہو رہی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. سوچئے تو صحیح کیسے جواب دیں گے اللہ کو. خدا را نماز کی اہمیت کو سمجھیے. نماز عماد الدین کہا گیا حدیث میں, نماز دین کا ستون ہے. مجھے بتائیں اس بلڈنگ کے ستون نکال دیں, بلڈنگ کھڑی رہے گی؟ کوئی عمارت بغیر ستون کے کھڑی نہیں رہ سکتی. ہمارے دین کا ستون نماز ہے, نماز ہی نہیں پڑھتے. خدا را نماز کو پابندی سے پکڑ لیجئے. نماز, اچھا نبی پاک سے محبت سب کو ہے. اب آپ کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو کیا تحفہ دیتے ہیں؟ جس سے پیار کرتے ہیں اس کو تحفہ دیتے ہیں. بچہ ہوتا ہے تو اس کو چاکلیٹ دیتے ہیں, کھلونے دیتے ہیں, بڑا ہو جائے تو کپڑے دیتے ہیں, کتاب دیتے ہیں, عطر دیتے ہیں. نبی پاک کو کیا تحفہ دیں گے جو آقا کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مگر آج نبی پاک کا غلام کہلانے والا اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں. سیکھو مولا علی سے, چہرہ پر غم گئے, غمگین ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے, اللہ کے حبیب کی دعا کے الفاظ سنو. کچھ اس طرح میرے آقا فرماتے یا اللہ علی تیری اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں تھا. حالانکہ آرام تو نبی پاک کر رہے ہیں نا, مگر اس سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ بخدا خدا کا یہی ہے در. اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں لکھا, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. ارے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا. یہ مولا علی کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. اب آقا دعا فرماتے ہیں, اس کائنات میں ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ سورج تو ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے, مغرب پہ غروب ہوتا ہے. ارے جناب مغرب کے بعد عشاء کا وقت آتا ہے, مگر اس دن چکر الٹا گھوم رہا ہے. مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت آ رہا ہے, سورج واپس آتا ہے, پہاڑ روشن ہو جاتے ہیں. آقا فرماتے علی نماز ادا کرو. مولا علی نماز عصر ادا کرتے ہیں, پھر سورج غروب ہوتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہاں نبی پاک کا معجزہ بھی ہے اور مولا علی نے بڑا عشق بھرا پیغام بھی دے دیا ہے. ان سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں نا, آج کا تو کوئی مفتی ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ نماز جاتی ہے تو جائے, آقا کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. خلیفہ چہارم کا یہ عمل. اب آؤ خلیفہ اول کی بات کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق عاشق اکبر ہیں. غار ثور میں کیا ہوا تھا؟ آقا ان کی گود میں آرام فرما رہے ہیں, سانپ نے کاٹ لیا, جان جانے کا خوف, زہر پھیل رہا ہے, اور فقہ کی کتابوں میں لکھا کہ جان بچانا فرض ہے. بڑی بڑی چیزیں معاف ہو جاتی ہیں جب انسان کی جان کا لالا ہو. اگر جان خطرے میں ہے تو کوئی حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں کہ یہ کر لو مگر جان بچا لو. اتنا ضروری ہے جان بچانا. مگر سیدنا ابوبکر صدیق کیسے بڑے عالم, کتنے بڑے مفتی, فیصلہ کیا کیا؟ جان جاتی ہے تو جائے, آقا کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. مگر زہر کا درد, اس کی تکلیف, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جب وہ آنسو گرتے ہیں, اپنی آنکھیں نبی پاک کھول کر کہتے ہیں ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہ تو حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن نکالا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے انگوٹھے پر, پیر کے اس انگوٹھے پر لگایا. زہر کا درد بھی جاتا رہا, وہ زہر بھی ختم ہو گیا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ان دونوں نے کمال کا میں میسج دے دیا ہے. اور بریلی کے تاجدار امام اہل سنت اس تمام بات کو کس طرح سمجھاتے ہیں ذرا سمجھو. آپ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر, سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے, سب سے سینسٹیو جو نماز ہے. مولا علی نے یا رسول اللہ آپ کی نیند پر وار دی. صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے,
اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ارے صدیق اکبر نے تو ان پر جان قربان کر دی، حالانکہ جان بچانا یہ اہم ترین فرض ہے. ان دونوں کا یہ ڈیسیشن تھا، مگر آقا نے کیا کیا؟ نبی پاک نے کیسا نوازا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز. حضور اپنا لعاب لگا کر صدیق اکبر کو جان لوٹا دی اور دعا کر کے سورج پلٹا کر انہیں نماز لوٹا دی. ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز. مگر اگلا جملہ سنو، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. انہوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا. ہاں یہ ہوتی ہے غلامی. وہ کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت رزلٹ دے رہے ہیں کہ یہ کیا سمجھا ہم نے، عقیدہ کیا بنانا ہے، اپنی ٹارگٹ کو، اپنے قبلے کو کیسے درست کرنا ہے. سنو میرے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں ثابت ہوا. کیا ثابت ہوا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. فرو کہتے ہیں شاخ کو، ضمنن چیز کو. یہ جتنے فرض ہیں نا یہ ضمنی ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. ارے آقا کو راضی کرنا اصل ایمان ہے. اگر یہ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے. تم جتنی نمازیں پڑھنی پڑھ لو، جتنی تلاوت کرنی کر لو، اگر آقا راضی نہیں تو رب راضی نہیں. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ سکھاتی ہے صحابہ کی زندگی، یہ سکھاتی ہے اہل بیت کی زندگی کہ سب سے پہلے رضا، سب سے پہلے اتباع کرنی ہے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنی ہے. اور ان کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ بس حضور راضی ہو جائیں. ارے وہ بات شروع کرتے تھے تو سٹارٹ لیتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، سب کچھ آپ پر قربان. یہی صحابہ کی زندگی تھی. مگر اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج باتیں ہم بڑی کرتے ہیں کہ صحابہ پہ جان قربان، پنجتن کا میں غلام، نبی پاک کی غلامی میں موت بھی قبول ہے. مگر یہ کب تک باتیں کرتے رہیں گے؟ کچھ پریکٹیکل کریں گے کہ نہیں؟ کیا غلام مصطفیٰ کی نماز قضا ہوتی ہے؟ کیا وہ شراب پیتا ہے؟ کیا وہ جوا کھیلتا ہے؟ کیا وہ حرام کماتا ہے؟ کیا وہ رشوت اور سود کا کام کرتا ہے؟ سوچو نا، کون سی برائی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ محفل کروا لو، بیان سنوا لو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہاں بھی تو نہیں آتے، لیکن فرق کب پڑے گا؟ چینج کب آئے گا؟ کبھی بھی تھوڑے دنوں میں چلے جائیں گے ہم دنیا سے، اچانک خبر آئے گی کہ چلا گیا بھائی، وہ ہمارے ساتھ ہی تھا، کل آج قبر میں چلا گیا. پھر کیا جواب دیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے؟ نبی پاک کا دیدار کرنا ہے نا قبر میں، تو قبر میں دیدار کے وقت چہرہ تو ہو دکھانے والا. کیا عرض کریں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص ہو، یعنی ایک والد ہے اور اس کا بچہ جو ہے بہت زیادہ غلط کام کرتا ہے. اس کے والد کو کوئی بندہ آ کر کہ یار آپ کا بیٹا تو بڑا بدتمیز ہے، پورے محلے میں سب کو تنگ کیا ہوا ہے. کوئی آ کر کہ آپ کا بیٹا جوا بھی کھیلتا ہے، کوئی کہ یار شراب بھی پیتا ہے، یہ ایسا بیٹا ہے آپ کا. برائیاں کرتے کرتے لوگ جاتے رہے اور تھوڑے دنوں بعد وہ بیٹا والد کے سامنے آئے. بتاؤ والد اس بیٹے سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا کہ بیٹا تم نے کیا کیا؟ ہر جگہ میری جگہ سائی ہیں، لوگ مجھے اتنی باتیں تمہارے بارے میں بتاتے ہیں. اور ایک بیٹا ایسا ہو کہ جس کی والد کو لوگ آ کر کہیں یار کیا ماشاءاللہ آپ کا بیٹا ہے، یار جب ملتا ہے اخلاق سے ملتا ہے، کیا نیک بیٹا ہے آپ کا، اللہ آپ نے کیا تربیت کی ہے، جب دیکھو نماز میں ملتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے، بزرگوں سے ادب کرتا ہے. یعنی والد سے بیٹے کی جب تعریف کی جائے، پھر وہ بیٹا والد کے پاس جائے تو بیٹا والد کیا کرے گا؟ سینے سے لگائے گا، واہ میرا بیٹا، تم نے تو میرا نام روشن کیا. بلا تمثیل، وداؤٹ اینی کمپیریزن، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. نبی پاک کی بارگاہ میں میرے اور آپ کے اعمال پیش ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے احادیث میں یہ مضمون ہے کہ میری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جب میں ان میں نیکیاں دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، اور جب میری امت کے گناہ دیکھتا ہوں تو استغفار کرتا ہوں، رنجیدہ ہو جاتا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے. اب جس کے بارے میں یہ فرشتے اطلاع پہنچاتے ہوں کہ حضور آپ کا ایک امتی ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، آپ کا امتی حضور غلط کام کرتا ہے، حرام روزی کماتا ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے. سوچو جب یہ امتی قبر میں نبی پاک کے سامنے جائے گا تو پھر آقا اگر نبی پاک نے منہ موڑ لیا تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ نبی پاک کا ہی تو فرمان ہے نا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. اور ایک ایسا امتی ہو
ہر جمعرات فرشتہ نبی پاک کی بارگاہ میں اعمال لے کر جائے تو کہ حضور آپ کا ایک امتی ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے حضور، 5 وقت کا نمازی ہے، سردی میں اس کو بھی شیطان کہتا ہے سو جا، مگر وہ بستر سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ حضور آپ کا امتی ہے، چہرے پر اس نے آپ کی سنت سجائی ہے، اس کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، مگر وہ مذاق کو برداشت کرتا ہے، مگر آپ کی سنت چہرے پہ اس نے سجائی ہوئی ہے۔ حضور روز اپنے سر پر آپ کی نشانی امامہ باندھتا ہے۔ حضور حرام روزی اس کے پاس بڑھ کر آتی ہے، بہت زیادہ آتی ہے، یا رسول اللہ وہ آپ کی اتباع میں حرام روزی کو چھوڑتا ہے، تھوڑے حلال پر قناعت کرتا ہے۔ اس کو بھی شیطان کہتا ہے یہ بے پردہ عورت جا رہی ہے، دیکھ لے، فلمیں ڈرامے دیکھ لے، مگر وہ آپ کی حیا والی آنکھوں کو یاد کر کے اپنی نگاہیں جھکا لیتا ہے۔ حضور آپ کی یاد میں آنسو بھی بہاتا ہے، آپ کے مدینے آنے کو تڑپتا بھی بہت ہے۔ بتاؤ جب ایسی رپورٹ فرشتہ جس کے بارے میں پہنچائے گا، اور پھر جب وہ امتی قبر میں جائے گا اور نبی پاک جب تشریف لائیں گے تو بتاؤ اب کیا ہوگا؟ ہیں ذرا غور کرو، اللہ کرے کہ ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ جب نبی پاک ہماری قبر میں آئے نا تو سینے لگا لیں، آقا فرمائیں کہ یہ میرا امتی آیا ہے، یہ میرا غلام آیا ہے، میری سنتوں پر عمل کر کے آیا ہے، میرے دین کو پھیلا کر آیا ہے، پکڑ پکڑ کر لوگوں کو نمازی بناتا تھا، سنتوں کا درس دیا کرتا تھا۔ ایسے نہ بنو کہ آقا ناراض ہو جائیں، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گئے نا پھر کوئی نہیں بچانے والا۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، بروز حشر گر چشمے کرم مجھ پر نہ کی تو پھر میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ۔ حضور آپ کے سوا تو کوئی نہیں بچانے والا، تو خدا را ایسے کام کر کے جاؤ کہ آقا دامن میں چھپا لے کہ یہ میرا دیوانہ آیا ہے، یہ دین کا کام میرے دین کو پھیلا کر آیا ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ دین پھیلانا تو دوسری طرف اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے مسلمانوں نے۔ ارے تم دین کی خدمت نہیں کر سکتے تو نہ کرو، مگر اللہ کے رسول کے دین کو بدنام تو نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان ملاوٹ کرتے ہیں، مسلمان فورجری کرتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ کیا جواب دیں گے اللہ اور اس کے رسول کو؟ نواسہ رسول امام حسن اور حسین کہیں گے ہم نے سر کٹا دیا دین کے لیے، اور تم تھوڑے پیسوں کے لیے دین بیچتے تھے۔ کدھر جائیں گے ہم؟ مرنا نہیں، جواب نہیں دینا۔ خدا را سیکھو صحابہ کرام کی زندگی سے، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اپنی ہر کاروبار سے پہلے، اپنی ہر کاروباری ڈیل سے پہلے، اپنے گھر کے ہر فنکشن سے پہلے، اپنی ہر آؤٹنگ اور دوستوں میں بیٹھنے سے پہلے یہ اپنے آپ سے سوال کر لینا، جو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے یا ناراض ہو جائیں گے؟ اور اگر دل سے یہ آواز آئے نا کہ یہ اللہ رسول کی نافرمانی ہے تو نہیں کرنا۔ نہیں چاہیے مجھے وہ کاروبار، نہیں چاہیے مجھے وہ پیسہ، اور نہیں چاہیے مجھے وہ خوشی۔ ارے یہ کیسی خوشی ہے؟ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جو خوشی دیتا ہے تم اسی کو ناراض کر دیتے ہو۔ گھر میں شادی کی خوشی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ روزی میں برکت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ اولاد دیتا ہے، اس کی برتھ ڈے میں اسی کو ناراض۔ اللہ دولت دیتا ہے، اس سے گھر بنایا، گھر بنا کر اس گھر کی پارٹی میں اللہ کوئی ناراض۔ اللہ نے شادی کی نعمت دی، شادی کی نعمت میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض۔ کمال کے لوگ ہو یار، جو نعمت دے رہے ہو اسی کو ناراض کر رہے ہو۔ اس سے خطرناک اور بری کوئی خوشی نہیں ہے کہ تم خوش ہو رہے ہو اور تمہارا رب تم سے ناراض ہو رہا ہے۔ ارے خوشی ایسے مناؤ کہ تم بھی راضی رہو، تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے۔ ایسی خوشی ہے نا کہ میں اپنی خوشی کو اس طرح مناؤں، صدقہ خیرات کر کے، قرآن خوانی کر کے، محفل نعت کر کے، غریبوں میں پیسے لنگر بانٹ کر، کہ میرے بچے بھی خوش، میں بھی خوش، اور میرا مالک بھی خوش، میرے آقا بھی خوش۔ اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لو کہ میں کبھی اس طرح خوشی نہیں مناؤں گا جس میں رب ناراض ہو جائے، کیونکہ خوشیاں دینے والا وہ ہے، وہ جب چاہے گا تمہاری نعمتیں واپس لے لیں گا۔ ہم نے دیکھا ہے کروڑوں روپے شادی پہ خرچ کیے اور تھوڑے عرصے بعد بچی طلاق لے کر گھر پہ آئی، لڑائی جھگڑے ہیں گھر میں، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار اتنی محنت سے، اتنی منتوں سے، میں نے منتوں سے اتنا خرچ کر کے شادی کی تھی، میری بچی خوش نہیں ہے۔ ارے تم نے اللہ کو ناراض کرنے میں کسر کون سی چھوڑی تھی؟ جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں نا جن کی شادیاں نہیں ہوئی، تم اسٹینڈ لو نا، آپ کو بھی تو بڑے مزے ہیں، آپ اسٹینڈ لو۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں یار، دوستوں کو، دوست کیا کہیں گے، خاندان والے کہیں گے یار سب نے فنکشن کیا تم نے نہیں کیا۔ مجھے بتاؤ زندگی تم نے گزارنی اپنی بیوی کے ساتھ، اور اگر اس عمل میں اللہ ناراض ہو گیا تو اگلی زندگی تمہاری برباد ہو جائے گی۔ اگر زندگی ہم نے خوشگوار گزارنی ہے تو آپ اسٹینڈ لیں کہ میری شادی میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہوگی، اللہ کی ناراضی والا کوئی کام نہیں چاہیے مجھے۔ جس دن آپ لوگوں نے اسٹینڈ لے لیا یہ کام ٹھیک ہونے لگ جائیں گے۔ اب تو بڑھتا جا رہا ہے،
تماشا بنا ہوا ہے شادی کے کارڈ. ایک بار اب ہم تو یہ حضرت بیٹھے ہیں علماء, ہمارے ساتھ اب لوگ نیا کام کرنے لگے ہیں, شادیوں میں اب لگتے ہیں 5-6 کارڈ, ٹھیک ہے, ہمیں وہی کارڈ بھیجتے ہیں نکاح والا, ولیمے والا اور محفل والا. اچھا غلطی سے ایک بار مجھے کارڈ آیا, اس میں ایک اور کارڈ بھی نکل آیا, شاید وہ نکالنا بھول گئے تھے, رنگ پارٹی. استغفر اللہ, پہلے مہندی سنی تھی, ڈھولکی سنی تھی, میں نے کہا اچھا یہ کیا ہوتا ہے, کہ جس طرح ہندو ہولی میں ایک دوسرے پہ رنگ اڑاتے ہیں نا, اب شادیوں میں لڑکے لڑکیاں جمع ہو کر ایک دوسرے پہ رنگ اڑاتے ہیں. یعنی ختم ہے یار, مطلب کیا کہوں میں, کیسے سمجھے گی یہ امت, کیسے سمجھیں گے یہ سارے لوگ اتنی اللہ کی نافرمانی. حالانکہ یہ پوچھو ان ماں باپ سے جن کے گھر میں شادی ہوئی ہے, کتنی بڑی نعمت ہے, ہزاروں بہنیں بیٹھی ہیں, ہزاروں نوجوان بیٹھے جن کے رشتے نہیں ہو رہے, تمہیں اللہ نے خوشی دی ہے اور تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, سیکھنے والی بات تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اپنے بچے کی شادی کرتا ہوں نا, تو میں ساتھ 1 یا 2 غریب جوڑوں کی بھی شادیاں کرتا ہوں, ان کو سارا خرچہ میں اٹھاتا ہوں ان کا, اور اس نیت سے کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی برکت سے میرے بچوں کو خوشیاں عطا فرما. یہ ہے نا, پیسے خرچ کرنے ہیں نا, اللہ نے بہت دیا ہے تو اچھی جگہ کر دو نا, ضروری ہے دنیا کو دکھانے کے لیے. اچھا پھر خود گھر والے ٹینشن نہیں ہوتے ہیں, وہ انجوائے کم کرتے ہیں, ٹینشن زیادہ ہے, اتنا پکانا ہے, یہ کپڑے وہ کپڑے. دوسروں کو خوش کرنے کے لیے تم رب کو ناراض کر رہے ہو. بس آج ایک اصول لے کر جاؤ, انہیں جانا, انہیں مانا, بس یقین کرو زندگی کا لطف آ جائے گا. آقا راضی تو رب بھی راضی, سب راضی. آخری حدیث سنا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں, اور کمال کی حدیث ہے, اور اس حدیث کا بہترین مظہر دیکھنا ہونا تو ایک اور ہستی ہے جس کا اس مہینے میں بڑا ذکر خیر ہوتا ہے, اور وہ میرے مولا علی کے بڑے لاڈلے بیٹے ہیں. وہ کون ہیں؟ میرا خواجہ عطائے رسول ہے, وہ بہار چشت کا پھول ہے, وہ بہار گلشن فاطمہ, وہ بہار گلشن فاطمہ, چمن علی کا نہال ہے, چمن. ہاں, مولا علی کے چمن کا ایک پھول ہے خواجہ خواجگان. پہلے حدیث سنو, پھر خواجہ کی سیرت بتاتا ہوں, پھر بات ختم کرتے ہیں. یہ بہت کمال کی حدیث ہے اور ہم سب کے لیے بڑی ضروری ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے. تو کچھ لوگ وہ ہیں جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر بیٹھتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے. اور اب آپ غور کریں, تھوڑا سا غور کریں, اس میں آدھا پارٹ سنا ہے, ابھی آدھا باقی ہے. کچھ لوگ بندوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹے لطیفے سنائیں گے, جھوٹی کہانیاں سنائیں گے, ناچ گانے فلمیں ڈرامے, پتہ نہیں کیا کیا کریں گے یار, ذرا فینز بڑھ جائیں. یہ آج کل جو سوشل میڈیا کا تماشا لگا ہوا ہے, ہر بندہ ایکٹر بنا ہوا ہے. پہلے تو ہم سنتے تھے کچھ خاندان الگ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فلمیں ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں. ادھر تو ہر آدمی ڈانسر ایکٹر گلوکار بن گیا, سب کے ہاتھ میں موبائل آیا, سب کو اپنے کلپ ڈالنے 25, 50, 100 لائک چاہیے. سوچو تم کس لیے کر رہے ہو؟ بندے راضی ہو جائیں. اور اس کام سے ہو کیا رہا ہے؟ اللہ ناراض ہو رہا ہے. حدیث پاک کا جملہ سننا, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں, مگر ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے. کہاں ہے وہ سارے ہیں جو بڑے بڑے نام تھے ان کاموں میں, الٹے سیدھے کاموں, وہ کدھر ہیں؟ کوئی یاد کرنے والا نہیں, کوئی سالے ثواب کرنے والے, مخلوق بھول گئی. ٹھیک ہے, اب یہاں میں ایک اور جملہ کہہ دوں تو یہاں بہت سارے نوجوان ہیں, سوشل میڈیا کا استعمال ہے, یہ بیان بعد میں بھی کبھی دیکھا جائے گا. یہ جو لوگوں کے لائکس کے چکر میں نا, کہیں اللہ کی بارگاہ میں ان لائک نہ ہو جانا. یاد رکھنا, تم اگر رب کی بارگاہ میں لائک ہو گئے نا تو بیڑا پار ہو جانا ہے. کام وہ کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جاؤں. اب اس حدیث کا اگلا جز سنیے. پہلا جز کیا تھا کہ حدیث پاک کا مضمون کہ کچھ لوگ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے. مگر کچھ لوگ اللہ کو جب راضی کرتے ہیں تو مخلوق ان سے ناراض ہو جاتی ہے, مگر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے. اب چلو ذرا اجمیر چلتے ہیں. خواجہ خواجگان ہندوستان پہنچے, سارا ہندوستان خلاف ہو گیا, اکیلے خواجہ چند ساتھی. آپ نے تو بتوں کے خلاف ان کے بارے میں بات کی نا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آ جاؤ, سارا ہندوستان خلاف ہے. آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا کام جاری رکھا. تھوڑے عرصے میں 90 لاکھ غیر مسلم آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے ہیں. اچھا صرف یہی نہیں, آج 850 سال سے زیادہ وقت کم و بیش ہو گیا ہے خواجہ کو دنیا سے گئے ہوئے. آج بھی دلوں پہ خواجہ کی حکومت ہے. دنیا کا کون سا کونا ہے
جہاں خواجہ کے چاہنے والے نہیں ہیں. کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں, میں گدائے خواجہ چشت ہوں, میں گدائے خواجہ چشت ہوں, مجھے اس گدائی پہ ناز ہے, میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو, میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو, میرا خواجہ بندہ نواز ہے, میرا خواجہ بندہ نواز. تو یہ ہے خواجہ. آج بھی ان کے ہم میں سے کئی اجمیر گئے بھی نہیں ہیں, مگر خواجہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں. یہ ہے اللہ کو راضی کیا, اللہ نے مخلوق کو راضی کر دیا. تو کیوں جاتے ہو دنیا والوں کی رضا کے پیچھے؟ ٹارگٹ یہی رکھو, انہیں جانا, انہیں مانا. سمجھ لو اس فارمولے کو, دنیا تمہارے پیچھے ہے. ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. ہاں, آقا کا دامن تھام لو, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے, وہ کرم فرمانے والے ہیں. اللہ نبی پاک کی سچی غلامی ہمیں عطا فرمائے اور ان باتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان دونوں عظیم ہستیوں کا جن کا ہم نے ذکر کیا, خواجہ خواجگان اور مولا علی شیر خدا کا, ہم سب کو فیضان نصیب فرمائے. آج کی اس محفل کے ہر اسلامی بھائی پر ان کا فیضان نازل ہو, اور ہم اللہ کرے کہ یہاں سے یہ سیکھ کر جائیں تو یہ تمام باتیں, اچھی باتیں, پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. تو آپ بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیے. مدنی کا